क्या हो अगर जदीद साइंस एक दिन मौत को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दे। अगर इंसान फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी या मशीनों के ज़रिए अमर होने का तरीका ढूंढ ले, तो क्या हम इस कायनात में हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकेंगे? आखिर इस बिखरती और मरती हुई कायनात में बेजान और मुर्दा एटम्स ने फिज़िक्स के कवानीन से बगावत करके एक धड़कता हुआ दिल और सोचता हुआ दिमाग कैसे तख्लीक कर लिया? और कुरान करीम की मुख्तसर सूरत सूरह असर और फिज़िक्स के सबसे शफ़ाफ कानून एंट्रोपी के दरमियान वो कौन सा होलनाक राज छुपा है जो हमारी और आपकी बका का आखिरी रास्ता है? ये सब और कायनात के वो राज जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे, जानिए आज के इस सफ़र में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं गौर व फिक्र सीरीज़ की किस्त नंबर 80। इस खूबसूरत आसमान को देखकर अक्सर मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि एक दिन इसे फ़ना हो जाना है। मुझे, आपको और इस कायनात में मौजूद हर खूबसूरत चीज़ को एक दिन फ़ना हो जाना है। शाम के ढलते साए में मैं इस दिलफरेब आसमान की तरफ देखकर इसके लिए अक्सर जॉन एलिया साहब के वो अल्फाज ज़रूर दोहराता हूँ। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। इंसान हमेशा से इस मौत के खौफ से भागता आया है। आज की जदीद साइंस मौत को मुकम्मल तौर पर हराने की कोशिश कर रही है। क्रायोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी में मुर्दा इंसानों को बर्फ़ में फ्रीज़ किया जा रहा है और साइंसदान इंसानी शऊर यानी कॉन्शियसनेस को मशीनों में ट्रांसफ़र करने पे काम कर रहे हैं ताकि इंसान हमेशा ज़िंदा रह सके। लेकिन कुरान करीम एक अटल हकीकत बताता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर इंसान को, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ताहम ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर हम साइंस की इस ज़िद को मान भी लें, एक मफरूज़े के तौर पर फ़र्ज़ करें कि इंसान वाकई मौत को हरा देता है और हम हमेशा के लिए ज़िंदा रहना सीख जाते हैं, तो क्या इसके बाद हमारी बका यकीनी हो जाएगी? क्या हम फ़ना होने से बच जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इंसान नहीं मरेगा तो ये कायनात मर जाएगी और इस कायनात को मारने वाले फिज़िक्स के इस खौफनाक तरीन कानून का नाम है एंट्रोपी। इस खौफनाक सच्चाई पर 1956 में मशहूर साइंस फिक्शनल राइटर आइज़ैक आइज़ेमॉफ ने इंसानी तारीख की सबसे शाहकार कहानी लिखी जिसका नाम था द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। कहानी शुरू होती है साल 2061 से। इंसान एक देव हैकल सुपर कंप्यूटर बना लेता है और सूरज की पूरी तवानाई को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन दो साइंसदान इस खुशी के बीच एक खौफनाक हकीकत महसूस करते हैं कि एक दिन ये सूरज भी बुझ जाएगा। वो इस सुपर कंप्यूटर से एक सवाल पूछते हैं, क्या इस कायनात को मरने से बचाया जा सकता है? क्या एंट्रोपी को रिवर्स किया जा सकता है? मशीन जवाब देती है, इनसफिशिएंट डेटा फॉर मीनिंगफुल आंसर, यानी बामानी जवाब देने के लिए डेटा उसके पास नाकाफ़ी है। वक्त गुजरता है, हज़ारों, लाखों और फिर करोड़ों साल बीत जाते हैं। इंसान अमर हो चुका है, मौत को शिकस्त दे चुका है, पूरी कायनात में फैल चुका है। लेकिन फिर इंसानों पर एक नया खौफ तारी होता है। कायनात के बड़े बड़े सितारे बुझ रहे हैं, कायनात की तवानाई ख़त्म हो रही है। वो अपने दौर के सबसे एडवांस कायनाती कंप्यूटर कॉस्मिक एसी से फिर वही आखिरी सवाल पूछते हैं कि क्या एंट्रोपी को पलटा जा सकता है? जवाब फिर वही आता है, डेटा नाकाफ़ी है। खरबों साल मज़ीद गुजर जाते हैं। बिलाखिर एंट्रोपी कायनात की ये जंग जीत लेती है। कायनात की तमाम तर काबिल इस्तेमाल एनर्जी मुकम्मल तौर पर बिखर कर ख़त्म हो चुकी है। कायनात का आखिरी सितारा भी राख होकर बुझ जाता है। खला मुकम्मल तौर पर काली, सर्द और ख़ामोश हो जाती है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का वो सन्नाटा छा जाता है जहाँ वक्त और मकान, टाइम एंड स्पेस दोनों का वजूद मिट जाता है। इंसान भी इसी कायनाती मौत का शिकार होकर फ़ना हो जाता है। लेकिन ख़त्म होने से ऐन पहले इंसानियत का आखिरी दिमाग इस सुपर कंप्यूटर से यही सवाल दोबारा पूछता है। जवाब फिर वही मिलता है, इनसफिशेंट डेटा फॉर मीनिंगफुल आंसर, जिसका वाज़े मतलब ये था कि इंसान चाहे जितना भी उरूज पाले, वो मौत से तो शायद बच निकले, लेकिन वो कभी भी एंट्रोपी का हल तलाश नहीं कर सकेगा। इंसान कभी इस कायनात को मरने से नहीं बचा सकेगा।
اس کہانی کے آخر میں دکھایا گیا ہے کہ کائنات مکمل طور پر مر چکی ہے، فزکس کے قوانین ختم ہو چکے ہیں، لیکن وہ سپر کمپیوٹر جو اب خلا اور مادے کی قید سے باہر ایک ہائپر سپیس میں موجود تھا، اس اندھیرے میں لامحدود وقت تک اپنا حساب لگاتا رہتا ہے، اور بالآخر جب وہ جان لیتا ہے کہ کائنات کو دوبارہ کیسے بنانا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ جواب سننے کے لیے کوئی انسان باقی نہیں بچا۔ تو وہ سپر کمپیوٹر توانائی اور مادے کے اس مکمل عدم، ایبسولوٹ نتھنگنس میں ایک حکم دیتا ہے، لیٹ دیر بی لائٹ، روشنی ہو جائے، اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ روشنی ہو جاتی ہے۔ ایسیموف کی یہ سائنس فکشن کہانی بالکل وہی جا کر ختم ہوتی ہے جہاں سے قرآن کریم بات شروع کرتا ہے، ایک ایسی طاقت جو مکان اور مادے کی محتاج نہیں، جو خود اس فزکس اور انٹروپی کے نظام سے باہر ہے، جسے قرآن کریم بدی کہتا ہے، وہ مکمل عدم یعنی نتھنگنس سے کائنات کو وجود بخشتا ہے، جسے کائنات بنانے کے لیے کسی پچھلی توانائی یا مادے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ کائنات مرے، اور اس سے پہلے کہ انٹروپی اپنا آخری وار کرے، ایک بہت بڑا سوال ہمارا منتظر ہے۔ اگر کائنات کا ہر قانون، خاص طور پر انٹروپی، ہر چیز کو تباہ کرنے اور بگاڑنے پر تلا ہوا تھا، تو اس مردہ کائنات کے بیچوں بیچ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی؟ خلا کے اس وحشت ناک اور قاتل طوفان کے درمیان بے جان مٹی، کاربن اور پانی نے فزکس کے قوانین سے بغاوت کیسے کی؟ انہوں نے آپس میں جڑ کر ایک دھڑکتا ہوا دل اور سوچتا ہوا دماغ کیسے بنا دیا؟ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ ہماری کائنات پیدائش کے پہلے ہی سیکنڈ میں مکمل فنا ہونے کے قریب تھی، لیکن اربوں سال گزرنے کے باوجود یہ کائنات اب بھی اندھی، سرد اور مکمل طور پر مردہ تھی۔ کائنات کا سب سے شفاف قانون انٹروپی اپنا کام کر رہا تھا۔ کائنات کی ہر شے ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی اور زوال کی طرف جا رہی تھی۔ پھر اس کا تقاضا تھا کہ اس کائنات میں کبھی کوئی چیز منظم نہ ہو، کوئی ترتیب نہ بنے، لیکن پھر اس اندھے کائناتی طوفان اور مردہ خلا کے بیچوں بیچ ایک بغاوت ہوئی، ایک ایسی بغاوت جس نے فزکس کے قانون کو ہلا کر رکھ دیا اور مادے کو شعور بخش دیا۔ اگر کائنات کا منظم ہونا ایک معجزہ ہے، تو آپ کا زندہ ہونا انٹروپی کے قانون سے ایک کھلی بغاوت ہے۔ مٹی، کاربن اور پانی، یہ سب مردہ ہائی انٹروپی اجزاء ہیں۔ فزکس کا اٹل قانون ہے کہ مردہ چیز ہمیشہ بکھرے گی، سڑے گی اور مزید بے ترتیب یعنی ڈس آرڈر ہوگی۔ لیکن پھر اس اندھے کائناتی طوفان اور مردہ خلا کے بیچوں بیچ ایک بغاوت ہوئی، ایک ایسی بغاوت جس نے فزکس کے قوانین کو ہلا کر رکھ دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ آج سے تقریباً 3.8 بلین سال پہلے اس ابھلتی ہوئی مردہ زمین پر اچانک ایک ایسا واقعہ، جسے سائنس کی زبان میں بایوجینیسس کہا جاتا ہے، یعنی بے جان اور مردہ مادے یعنی نان لیونگ میٹر کا خود بخود آپس میں جڑ کر ایک زندہ خلیے لیونگ سیل میں تبدیل ہو جانا ہے۔ لیکن ذرا اس سچائی پر غور کریں۔ آج کی جدید سائنس، جس نے ایٹم کا سینہ چیر دیا، جس نے بلیک ہولز کی تصویریں کھینچ لی اور چاند تک کا سفر کر لیا، وہ آج تک اپنی کسی بھی جدید ترین لیبارٹری میں اس بایوجینیسس کے عمل کو دہرا نہیں سکتی۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں کو بالکل ٹھیک معلوم ہے کہ ایک خلیے یعنی سیل میں کتنا کاربن، کتنا پانی، کون سا پروٹین اور کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ انسان کا جسم کن اجزاء سے مل کر بنا ہے، سائنس اس کا پورا فارمولہ جانتی ہے۔ سائنسدانوں نے لیبارٹریز میں اربوں ڈالر لگا کر بالکل ویسا ہی ماحول بنایا جو اربوں سال پہلے زمین کا تھا، لیکن جب انہوں نے ان تمام بے جان کیمیکلز کو ملایا تو نتیجہ اب کیا نکلا؟ زیرو۔ وہ آج تک ان کیمیکلز کو جوڑ کر ایک معمولی سا دھڑکتا ہوا خلیہ تخلیق نہیں کر سکے۔ اگر آپ ایک مرے ہوئے انسان کے سارے کیمیکلز ایک برتن میں ڈال دیں، تو کیا وہ خود بخود آپس میں جڑ کر ایک زندہ انسان بن جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ زندگی دراصل ایک ترتیبی، ایک بے ترتیبی یعنی کیوس کو زبردستی آرڈر میں بدلنے کا نام ہے۔ جس میں ایک بیج کو مٹی میں ہوتے ہیں تو وہ بیج اس مردہ مٹی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، انٹروپی کے قانون سے لڑتا ہے اور ایک انتہائی پیچیدہ اور زندہ درخت کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک اندھی، بے شعور اور زوال کی طرف جاتی ہوئی کائنات پہ جہاں ہر چیز بکھرنے پہ تلی ہے، وہاں ان بے جان ایٹمز کو یہ شعور کس نے دیا کہ انہیں آپس میں جڑ کر
اربوں جی بی کا ڈیٹا رکھنے والا ڈی این اے، ایک دھڑکتا ہوا دل اور ایک سوچتا ہوا دماغ بنایا۔ جب جدید سائنس اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود لیبارٹری میں زندگی بنانے میں مکمل ناکام ہے، اور جب فزکس چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مردہ مٹی ہمیشہ مردہ ہی رہنی چاہیے، تو وہ کون ہے جو انٹروپی کے اٹل قانون کو مات دے کر بے جان مادے میں وہ کائناتی چنگاری یعنی اسپارک آف لائف ڈالتا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے کی اس کتاب نے سائنس کے سب سے بڑے معجزے بایوجینیسس اور سائنس کی اس بے بسی کو خالق کی سب سے بڑی نشانی قرار دیا۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 19۔ جدید سائنس آج بھی اس سربستہ راز کے سامنے بے بس کھڑی ہے کہ آخر مٹی کے چند بے جان ذرات ایک دھڑکتے ہوئے خلیے میں کیسے بدل گئے، لیکن قرآن کریم پوری شان اور جلال کے ساتھ اس کو حل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مردہ مادے میں زندگی کی وہ کائناتی چنگاری اور یہ بے عیب ترتیب کسی اندھے حادثے کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک حقیقی خالق کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ لیکن ذرا رکیے، بات صرف زندگی کے تخلیق ہو جانے پر ختم نہیں ہوتی۔ بے جان مٹی سے پھوٹنے والی یہ زندگی اتنی نازک تھی کہ اگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی بے آسرا چھوڑ دیا جاتا تو یہ کائنات اسے اس وقت کچل کر رکھ دیتی، کیونکہ جس کائناتی سمندر کے بیچوں بیچ اس زمین پر زندگی نے آنکھ کھولی تھی وہ کوئی محفوظ اور پرسکون گھر نہیں تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری کائنات ایک انتہائی خطرناک، وحشتناک اور بے رحم جگہ ہے۔ مکمل اندھیرا، -20 ڈگری سینٹی گریڈ کی جلا دینے والی سردی، خلا میں ہر طرف بکھری ہوئی قاتل شعاعیں، ڈیڈلی ریڈیشن، اور لاکھوں کی تعداد میں آوارہ گھومتے ہوئے شہابیے یعنی ایسٹرائڈز۔ انٹروپی کا قانون اس پوری کائنات میں پوری شدت سے لاگو ہے۔ اس قانون کے مطابق اس کائنات میں کسی بھی قسم کی زندگی کا وجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اس تباہی کی طرف بھاگتی ہوئی کائنات میں ہماری یہ زمین ایک ننھے سے کمزور ذرے سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن ہر روز، ہر لمحے کوئی چیز ہمیں اس تباہی سے بچا رہی ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ اگر ہماری زمین کا سورج سے فاصلہ چند ڈگری بھی کم یا زیادہ ہوتا تو ہم یا تو جل کر راکھ ہو جاتے یا جم کر برف بن جاتے۔ اگر زمین کے اندر موجود پگھلا ہوا لوہا گھوم کر ایک مقناطیسی ڈھانچہ یعنی میگنیٹک فیلڈ نہ بناتا تو سورج کی قاتل شعاعیں ہمارے کرۂ ارض کو کپ کر جلا کر راکھ کر دیتی۔ اگر مشتری یعنی جوپیٹر کا دیو ہیکل سیارہ اپنی کشش ثقل سے خلا میں اڑتے ہوئے خطرناک پتھروں کو اپنی طرف نہ کھینچتا تو زمین پر ہر وقت قیامت ٹوٹتی۔ اگر ہمارے اوپر اوزون اور ہوا کا ایک غلاف نہ ہوتا تو خلا کی سردی ہمارے خون کو جما دیتی۔ اس بے رحم، اندھی اور انٹروپی کے قانون پر چلنے والی کائنات میں جہاں ہر چیز بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، وہاں اس ننھے سے نیلے سیارے پر زندگی کو اتنی کامل ترتیب، اتنی فائن ٹیوننگ کے ساتھ کس نے سجا دیا؟ جب خلا کا ہر ذرہ اور فزکس کا ہر قانون ہمیں مٹانے پر تلا ہے تو وہ کون ہے جس نے اس کائناتی ریگستان کے بیچوں بیچ ہماری بقا کے لیے اس زمین کے گرد نظر نہ آنے والی ڈھالوں کا پہرا بٹھا رکھا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان کو نہ میگنیٹک فیلڈ کا علم تھا اور نہ اوزون لیئر کا اور نہ ہی خلا کی تابکاری یعنی ریڈیشن کا، تب قرآن کریم نے حیرت انگیز طور پر اسی حفاظتی چھت اور کائناتی توازن کا ذکر کیا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت، پروٹیکٹڈ سیلنگ بنا دیا، مگر وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32۔ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ہر چیز میں ایک توازن، ایک بیلنس، ایک میزان رکھ دیا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 7۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نظام خود کو اتنی بے عیب اور کامل ترتیب میں نہیں رکھ سکتا۔ سائنس ہمیں ان پردوں کا نام بتاتی ہے جنہوں نے ہمیں بچا رکھا ہے، لیکن قرآن کریم اس ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے یہ پردے تھان رکھے ہیں، وہ ذات جو تباہی اور انٹروپی کے سمندر میں زندگی کا واحد محافظ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انٹروپی کا قانون کائنات کی ہر مادی چیز کو بکھیر رہا ہے، لیکن فزکس کا یہ قانون صرف ستاروں، خلیوں اور مادوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ قانون خاموشی سے ہر لمحے ہمارے وقت اور ہماری روح پر بھی پوری شدت سے حملہ آور ہے۔ سورہ عصر دراصل اس بات کی سب سے پرفیکٹ تشریح ہے کہ کیسے وقت کی یہ انٹروپی آپ کو ایک بہت بڑے خسارے کی طرف دھکیل رہی ہے،
اور آپ خود کو اس کائناتی تباہی سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ سر ایک لمحے کے لیے تصور کریں، فرض کریں قدرت روزانہ صبح اٹھتے ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 86,400 روپے منتقل کرتی ہے، لیکن اس اکاؤنٹ کی ایک انتہائی سخت شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ رات 12 بجے یہ بیلنس خود بخود زیرو ہو جائے گا۔ آپ اسے اگلے دن کے لیے سیو نہیں کر سکتے۔ آپ اسے خرچ کریں یا نہ کریں، اس نے ہر حال میں ختم ہو جانا ہے۔ دراصل یہ کوئی خیالی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ 86,400 روپے نہیں بلکہ اس کائنات کی زندگی کے 86,400 سیکنڈ ہیں جو ہر روز آپ کو ملتے ہیں، اور یہی پر فزکس کا وہ خوفناک قانون انٹروپی اور ایرو آف ٹائم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ آپ کا یہ کائناتی بیلنس نچوڑا جا رہا ہے۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ اسے غفلت کی بینڈ چڑھا دیں، موبائل اور بے مقصد سکرولنگ میں، فضول بحثوں میں اور عارضی خواہشات۔ آپ کچھ بھی نہ کریں تب بھی وقت کا یہ بیلنس اڑ رہا ہے۔ بائی ڈیفالٹ ہر انسان اپنے اس وقت کو ضائع کر کے دیوالیہ یعنی بینکرپٹ ہو رہا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس روزانہ گرنے والے بیلنس کو ایک ایسی کاسمک انویسٹمنٹ میں بدل دیں جس کا منافع کبھی نہ ختم ہونے والی ابدی زندگی، سکون اور وہ سب کچھ ہے جس کی آپ خواہش کر سکتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی حیرت انگیز حقیقت کھولتا ہے جو آپ کی عقل دنگ کر دے گی۔ انٹروپی کا یہ اٹل قانون انسان کی روح، اس کے اخلاق اور پورے انسانی معاشرے پر بھی بالکل اسی شدت سے لاگو ہوتا ہے۔ قرآن کی سب سے مختصر مگر کائنات کا سب سے بڑا فلسفہ سمیٹنے والی سورہ عصر دراصل تھرمو ڈائنامکس اور انٹروپی کی روحانی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کے اس میکانزم، انہی 86,400 سیکنڈ کی قسم کا ذکر کرتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم جو تیزی سے گزر رہا ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورہ عصر کی پہلی 2 آیتیں۔ تھرمو ڈائنامکس میں وقت کی صرف ایک ہی سمت ہے اور وہ ہے بگاڑ کی طرف۔ عربی لفظ العصر کا مطلب ہے وہ وقت جو برف کی طرح پگھل رہا ہے، جو نچوڑا جا رہا ہے، اور فزکس کا بنیادی اصول ہے کہ جو وقت آگے بڑھتا ہے کسی بھی نظام کا حتمی نتیجہ تباہی اور بگاڑ ہوگا۔ قرآن کریم نے اس تباہی، زوال اور بگاڑ کے لیے جو لفظ چنا ہے وہ ہے خسر، خسارہ یعنی لاس۔ یہاں انٹروپی اور خسارے کا تعلق بالکل واضح ہے۔ اگر آپ ایک خوبصورت باغ کو یوں ہی چھوڑ دیں تو کچھ عرصے بعد وہ خود بخود ایک جنگل اور کھنڈر بن جائے گا۔ باغ کو بھاگ رکھنے کے لیے مسلسل محنت اور انرجی درکار ہوتی ہے، لیکن اسے کھنڈر بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس اسے چھوڑ دینا کافی ہے۔ یہی انسان اور معاشرے کی انٹروپی ہے۔ انسان بائی ڈیفالٹ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنی روح کی تربیت کرنا یا اپنے اخلاق پر کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ کو برا بننے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ خود بخود برائی، انتشار، کیاس اور تباہی یعنی خسارے کی طرف چلے جائیں گے۔ گناہ اور برائی دراصل انسانی روح کی ہائی انٹروپی حالت ہے جو کچھ نہ کرنے کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر اس خوفناک روحانی انٹروپی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ان 86,400 سیکنڈ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اگلی آیت اس کائناتی بگاڑ کا مکمل سائنسی اور روحانی فارمولہ بتاتی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 3۔ جس طرح جسم کو بکھرنے سے بچانے اور ترتیب یعنی آرڈر میں رکھنے کے لیے مسلسل خوراک یعنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح روح کو زوال سے بچانے کے لیے ایمان اور نیک اعمال کی توانائی درکار ہے۔ اچھائی کرنی، سچ بولنی اور حق پر کھڑے رہنے کے لیے ورک اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ محنت دراصل روح کی اینٹی انٹروپی ہے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ فزکس کہتی ہے کہ کائنات میں ایک ایٹم کو جوڑے رکھنا ہے تو اس کے درمیان ایک طاقتور کشش، ایک بائنڈنگ فورس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ سارا مادہ بکھر جائے گا۔ تو ایک انسانی معاشرے کو بکھرنے سے بچانے والی بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ وہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ جھوٹ، دھوکہ، کرپشن اور بے صبری معاشرے میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ جب کوئی قوم ایک دوسرے کو سچ اور حق کی تلقین کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کا سماجی ڈھانچہ بکھر جاتا ہے، تہذیب زمین بوس ہو جاتی ہے، حق
سچائی اور صبر یعنی استقامت وہ دو عظیم کائناتی قوتیں ہیں جو معاشرے کو آپس میں باندھ کر رکھتی ہیں۔ انٹروپی چاہتی ہے کہ سب کچھ مٹ جائے، انسان خسارے میں ڈوب جائے، لیکن قرآن کریم کا یہ فارمولہ بتاتا ہے کہ سچائی اور صبر پر قائم رہنے کے لیے جو انرجی لگتی ہے وہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو اور پوری انسانیت کو اس کائناتی خسارے سے بچا سکتا ہے۔ ایک دن یہ کائناتی گھڑی مکمل طور پر رک جائے گی، کائنات کی تمام قابل استعمال توانائی ختم ہو جائے گی، آخری ستارہ بھی راکھ بن جائے گا اور سب کچھ ایک ابدی سرد اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ یہ کائنات ایک بند نظام، ایک کلوزڈ سسٹم ہے، اس کی انٹروپی کو بالآخر جیتنا ہے اور اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب خود وقت اور مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کا وجود بھی مٹ جائے گا، تو وہ کون ہے جو اس فزیکل نظام، وقت اور انٹروپی کی قید سے آزاد ہے؟ وہ کون ہے جو بگ بینگ اور وقت کے شروع ہونے سے پہلے بھی تھا اور اس کائنات کی موت کے بعد بھی رہے گا؟ کل من علیہا فان۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال اور اکرام والی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27۔ یہ کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم محض کسی اندھے حادثے کی پیداوار نہیں ہیں۔ کائنات کی اس گرتی اور بکھرتی ہوئی دیوار کے پیچھے ایک کامل اور ابدی ذات موجود ہے جو بگاڑ کی اس دنیا میں ہماری بقا اور ترتیب یعنی آرڈر کی واحد ضمانت ہے۔ آج کے اس کائناتی سفر نے ہمیں ایک بات بہت واضح طور پر سکھا دی ہے۔ کائنات ہو یا ہمارا معاشرہ، اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ خود بخود بگاڑ یعنی تباہی، انٹروپی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج جو سچائی ہم نے سائنس اور قرآن کریم کی روشنی میں دیکھی ہے، یہ محض ایک ویڈیو یا معلومات نہیں ہے، یہ اب آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ ہم نے سورہ عصر میں سیکھا کہ خسارے اور زوال سے بچنے کا واحد راستہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہے، وتواصوا بالحق، اس شعور کو بانٹنا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ دراصل اس معاشرے کو بکھرنے سے بچانے کی وہی اینٹی انٹروپی محنت ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، خاندان والوں اور خاص طور پر ہماری نئی نسل کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ سائنس اور اپنے رب کے کلام کے اس عظیم اور منطقی تعلق کو پہچان سکے، کیونکہ حق پر بات کرنا اور اسے پھیلانا اب ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ غور و فکر کی اگلی قسط میں ایک نئے اور حیرت انگیز موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد سفیان اجازت دیجیے۔ اپنے اخلاق کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔